अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में जारी कबर तोड़ महंगाई और अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए, अवामी बेदारी के लिए तमाम सियासी जमातों में इस वक्त जमात इस्लामी आगे आगे नज़र आ रही है। 4 दिन से रावलपिंडी के लियाकत बाग चौक में बड़ा एहतजाज जारी है। जुमे को जमात इस्लामी के धरने को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने डी चौक जाने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी की थी और मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया था। उस वक्त से रावलपिंडी के लियाकत बाग चौक पर हज़ारों अफराद धरना दिए हुए हैं। धरने में महंगी बिजली, पेट्रोलियम कीमतों और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में कमी के नारे लग रहे हैं और वाक़यात के मुताबिक इस एहतजाजी तहरीक को अवामी हिमायत में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत से मुज़ाकरात में जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई मुमकिन हुई थी, जबकि आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने की इत्तलात हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज नईमुर रहमान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि धरना तमाम मुतालबात तस्लीम करने पर ही ख़त्म होगा। जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रखे गए हैं, जिनमें बिजली के बिलों में 50% रियायत, स्लैब रेट का खात्मा, IPP से कैपेसिटी पेमेंट का वाहिदा ख़त्म करने और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने के मुतालबात शामिल हैं। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, बराह रास्त जाते हैं धरने के मकाम पर। जमात इस्लामी ने जहां धरना दिया हुआ है, हज़ारों लोग वहां पर मौजूद हैं। यकीनन पाकिस्तानियों के हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान में जारी महंगाई और उसमें ख़ात्मे के मुतालबात में ऑब्वियसली तमाम कौम शामिल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब ये 4 रोज़ हो गए हैं, क्या लाहे अमल क्या है इस वक्त आपका, क्या आइंदा चंद रोज़ में क्या करना है? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखें, बात यह है कि आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम कोई तहरीक लेकर चलते हैं तो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग या पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते, बल्कि उस मसले को एड्रेस करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो हमने मसला उठाया है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है। इसमें हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है कि हम इनसे जोड़ तोड़ करें, कुछ लो कुछ दो की बात करें। बिजली के बिल लोगों की इस्तेदाद से बाहर हो चुके हैं, तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि गरीब के साथ भी यही हो रहा है, मिडिल क्लास के साथ भी यही हो रहा है। मैंने इस धरने से पहले 1 हफ्ते में 4-5 जगह, पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा पहले गया था, ताजिरों से, सनतकारों से मुलाकात की। मुझे लोगों ने कहा, हाफिज साहब पहली मर्तबा हम सनतकार हैं लेकिन हमने अपने बिजली के बिल को किस्तें करवाई हैं, उनकी सनतें बंद हो रही हैं, ठीक है, मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। तो अब आप इसके बाद चॉइस क्या है? हम इनसे कह रहे हैं कि भाई जो लागत आती है वो ले लो, तुम्हारी नालायकियों के कैपेसिटी चार्जेस हम क्यों अदा करें, तुम्हारे गलत मुआहदे। अब एक शरीफ खानदान की मिल है, अगर गन्ने की फूक पे जो बेगास के ऊपर उसको चलना है, चलती है, लेकिन मुआहदा किया हुआ है इंपोर्टेड कोल का, यानी और इंपोर्टेड कोल के लिहाज से कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तानी कौम अदा करेगी इन खानदानों के, और ये झूठ बोलकर मुआहदा किया गया। इस मुआहदे में कौन कहां जा सकता है? 52% गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं अपनी कैपेसिटी चार्जेस खत्म कर सकती? चाइना से रीनिगोशिएट करें, चाइना हमारा दोस्त है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर हमें उसकी जरूरत है तो उसे भी हमारी जरूरत है। हमें अपने वकार को मलूज रखते हुए बात करनी चाहिए। फिर वो IPPs जिनके फॉरेंसिक ऑडिट हो चुके हैं, एक रिपोर्ट बन चुकी है, उनको तो फारिग करें, जिनके मुद्दत पूरी हो गई उनको फारिग करें, बाकियों से रीनिगोशिएट करें। दुनिया में ऐसा होता है। कौन सा लोकल बंदा, सनतकार ऐसा है जो स्टेट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और चैलेंज करेगा? मसला ये है कि वो पूरा तबका इन हुकूमतों में शामिल होता है, फैसिलिटेटर होता है इन हुकूमतों का, इनकी पार्टियों का, इसलिए लोग उनसे नेगोशिएट नहीं कर रहे और बात नहीं कर रहे। अच्छा हाफिज साहब, ये मुतालबात जैसे आपने अर्ज किया, बेशक हाफिज साहब ये बात दुरुस्त है जो आपने फरमाया, ये बात तो सही है कि यार कि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, मगर देखना ये है ना कि डूएबल क्या है, क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन किया जा सकता है। इसमें ये जो मुतालबात हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से, इंडिपेंडेंट पोजीशन से हम आपको कह सकते हैं कि इसमें से हुकूमत के बस में कोई चीज़ नहीं है। हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, उसके बगैर हमारी माशी बका पे सवाल हो जाएंगे, और हमारे लिए ये नामुमकिन है
کہ ان مطالبات کو اسی طرح سے تسلیم کر لیا جائے جیسے کہ آپ نے سامنے رکھے ہیں. بے شک یہ 25 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے، لیکن یہ بجلی کے بلوں میں آدھا کمی ہو جائے اور یہ تمام مطالبات جو آپ نے سامنے رکھے ہیں. کسی بھی معاشی ماہرین کو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت لوگ منسلک ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں یہ ناممکن ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا راستہ آپ نے تجویز کیا ہے یا سوچا ہے جو کہ ڈوبل ہو وہ حکومت سے آپ کرا لیں؟ اچھا دیکھیں، میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، باقی تفصیل سے تو ظاہر ہے اس طرح بات کیسے ممکن ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں آئی ایم ایف تو ان سے یہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں. جن کی زمین 15 سے 20 ایکڑ تک ہوتی ہے نا، وہ ماشاءاللہ اس اسٹیٹس کے ہوتے ہیں جس اسٹیٹس میں پاکستان میں مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس لوگ آ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی ان کی آمدنی ہو جاتی ہے. اگر ان کے اوپر انکم ٹیکس لگے اور مور دین 50 اور 100 اور 1000، تو اس کے نتیجے میں جو سیلریڈ کلاس سے 368 روپے کا ٹیکس لگایا ہے نا، اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. یہ صحیح ہے. یعنی 368 تو ہم دے چکے ہیں، پھر مزید سلیب لگا دیا ہے. تو اس سلیب کو ہم نے تو نہیں کہا آپ سارا ٹیکس ختم کریں سیلریڈ کا، لیکن اتنا تو ختم کر سکتے ہیں جو آپ نے اضافی لگایا ہے. آرام سے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگا کے آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ لگاتے نہیں ہیں. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کے پاس. دوسری بات، یہ جو پیٹرول ان کو فری ملتا ہے، صرف فری پیٹرول اور ڈرائیور اور گاڑی، 1300 سی سی پہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ آ جائے، کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ یہ بات گاڑی چلاؤ اگر بڑی چلانی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. باقی جو سرکار کی گاڑی ہوگی وہ 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہوگی. جو صاحب نے 1000 سی سی کی تھی. یعنی حکومت اپنے اخراجات کم کر سکتی ہے. حافظ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت اپنے اخراجات کم کر کے دکھائے. جی حکومت آپ کہہ رہے ہیں اپنے اخراجات کم کر کے دکھائے، جو کہ بالکل کر سکتی ہے. وہ یہ آپ فرما رہے ہیں بالکل کر سکتے ہیں. جو نہیں ہو سکتے میں اس کی بات ہی نہیں کرتے کہ جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی. ہمیں یہ معلوم ہے ریٹرکس کی بات نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کریں. جہاں یہ پھنسیں گے ہم ان کو سمجھائیں گے یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو. پھر جو ڈویبل چیز ہے وہ کریں تو پوری قوم اس کو اعتماد ملے گا. جتنے ججز ہیں، جتنے آرمی کے وہ لوگ ہیں جو دفاعی بجٹ کے علاوہ مراحت لے رہے ہیں، اور جتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوروکریسی کے ہیں، اور جتنے سیاستدان ہیں، وہ اپنی مراحت کو ریڈیوس کریں تو قوم کو بھی اعتماد ملے گا، لوگ بھی بوجھ اٹھائیں گے. لیکن سارا بوجھ غریب پر اور مڈل کلاس پہ ڈال دو، یہ تو نہیں چلے گا. اس لیے ہم نے ان سے بہت کلیئر کٹ کہا ہے آپ مراحت سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج اعتماد بات کریں اور پرائم منسٹر کہیں میں 1300 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی استعمال نہیں کروں گا، اور فری گاڑی کسی کو نہیں ملے گی، فری پیٹرول کسی کو نہیں ملے گا، فری بجلی کسی کو نہیں ملے گی. 500 ارب روپے بچیں گے. 500 جاگیرداری والی میں نے آپ کو بتا دی. کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے جو گورنمنٹ والی، سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ اس میں بہت سارا تو خود ہمارا اپنا ہے نا. آپ سود کا ریٹ کم کریں، اسٹیٹ بینک سے بات کریں، آپ کا بہت بڑا مسئلہ اس میں حل ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اعداد و شمار کے چکر میں بھی ہمیں پھنسا دیتے ہیں بہت زیادہ. اس لیے یہ سرکولر ڈیٹ بھی کم ہو سکتا ہے. آپ نے اتنے اوپر لے جا کر سود کا ریٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ خود ہی اپنے ٹرانس میں آتے چلے گئے. اس لیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پر بیٹھ کر بات ہوگی. ہم تو کہہ رہے ہیں کرو، لیکن یہ اگر سیریس ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو دھرنا ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پرسوں سے کراچی میں گورنر ہاؤس پہ شروع ہو رہا ہے، پھر پشاور میں ہوگا، پھر ہر جگہ پہ ہوگا، اور یہاں بھی ہم پروسیڈ کریں گے، آگے بڑھیں گے. تو اس لیے یہ تو حکومت کے اوپر ہے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک اور بڑی تعمیری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے یہاں غیر دستاویزی معیشت ہے، جس میں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے جو کاروبار ہے، جو کہ ان گنت جو منافع کماتے ہیں، کھربوں کے منافع کماتے ہیں، وہ کسی بھی نظام کا حصہ نہیں ہے. اگر وہ ٹیکس نظام کے اندر شامل ہو جائیں تو یقینی طور پہ ایک چیز شاید ابھی آپ نے ذکر نہیں کیا، یہ صرف وہ نظام، وہ ٹیکس کا نظام، یہ ٹیکس کا جو مرکز ہے ایف بی آر، وہاں پہ حکومتی الفاظ ہے کہ 1000 ارب روپے کی کرپشن ہے. اگر یہ 1000 ارب روپے کی کرپشن چاہے آدھی بھی ہو جائے تو 500 ارب تو یہاں سے بچ رہے ہیں. ایگزیکٹلی 22,000 ملازمین رکھے ہوئے ہیں، اور تنخواہ دار سے ڈائریکٹ ٹیکس کٹ جاتا ہے. فکس ٹیکس الیکٹریسٹی کا اس پہ لگا دیا ہے، صنعتوں کے اوپر، تاجروں کے اوپر، اور ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا ہے. پھر یہ جو لگائے ہیں کھانے پینے کی چیزوں پہ، یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. بجلی کے بلوں میں جتنے ٹیکسز لگے ہوئے اس میں ایف بی آر کا کیا کمال ہے. تو ایف بی آر کتنا جمع کرتا ہے؟ یہ 22,000 ملازمین ہم پالتے ہیں، اور یہ 22,000 لوگ کرپشن کے ذریعے سے ہمارے پورے نظام کا بٹا بٹھاتے ہیں. آپ تاجروں کو اس پر قائل کریں
اور ہم تیار ہیں اس کے لیے رول پلے کرنے کے لیے. میں نے ایک ایک تاجر سے یہ کہا کہ دیکھو ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے کہ آپ کو ٹیکس نیٹ میں نہ لیا جائے, ٹیکس نیٹ میں تو آنا پڑے گا لیکن جو ظالمانہ ٹیکس ہیں وہ آپ ادا نہیں کریں گے, اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو سب تیار ہیں لیکن حکومت اس لیے نہیں کر پاتی کہ وہ اپنی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان, امیر جماعت اسلامی پاکستان. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ عوامی تحریک ہے, یقیناً تمام عوام کی حمایت حاصل ہے, اور سیاستدانوں میں جماعت اسلامی آگے گئی ہے, اور یہ اسلام آباد کا دھرنا اور ایک وسیع دھرنا ہے, اور اس کے اب اثرات کراچی دوسری جگہوں پر بھی آنے والے ہیں. یقیناً حکومت کو توجہ دینی پڑے گی. کمرشل بریک. کیونکہ ایف بی آر کرپشن کے تمام ریکارڈ تو ٹوٹے ہوئے ہیں, لیکن جس انداز سے ایف بی آر مزاحمت کر رہی ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس کی تنظیمیں نہ ہو, اور اس کے اندر اگر کرپشن کے واضح ثبوت کھلے عام آسمان کی روشنی میں نظر آ جائے, اس کو بھی کسی صورت سے اس کی بھی انڈیپینڈنٹ تحقیقات نہ ہو. ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تنظیم 9 کے خلاف اسٹے آرڈر لیا. اب لاہور میں جو کھلا رشوت کی رقم تقسیم کرنے میں ایف بی آر کے افسروں کی لڑائی ہو گئی, آپس میں پستولیں نکل آئیں, اس کی تحقیقات روکنے کے لیے اب لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا ہے. المیہ ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایف بی آر کے ٹیکس نظام میں اربوں روپوں کے کھانچے, رشوت کے عوض ریفنڈ, آڈٹ میں ملی بھگت, انڈر انوائسنگ, اوور انوائسنگ کے ریکٹس, اس سے کون واقف نہیں. لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ رشوت کے بٹوارے میں ایف بی آر کے افسران مار دھاڑ اور ایک دوسرے پر بندوقیں تاننے سے بھی گریز نہیں کرتے. ایف بی آر کے دسیوں ارب روپے کے سیلز فراڈ کا ایک سکینڈل حالیہ دنوں میں لاہور کے لارج ٹیکس پیئرز آفس میں سامنے آیا, جب ایک کنڈیشن بنانے والی ایک کمپنی کے سیلز ٹیکس ریفنڈ کے معاملے میں ایف بی آر کے افسران مبینہ طور پہ سپیڈ منی پر گتھم گتا ہو گئے. اس کے علاوہ کمشنر آر ٹی او اور رانا وقار اور ڈیپٹی کمشنر انلینڈ ریونیو خرم فخر نے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں بندوقیں نکال لیں. باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ جس دھڑلے سے اس رشوت کی رقم کی تقسیم پر ایف بی آر کے آفس کے اندر ایف بی آر کے افسران کے درمیان یہ جوتم پیزار ہوئی, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس قسم کی رقم اوپر سے لے کے نیچے تک تقسیم نہ ہوتی ہو. یہی وجہ ہے کہ اس اسکینڈل کو دبانے کے لیے اس وقت ایف بی آر نے نام نہاد محکمہ جاتی انکوائری بھی ہوئی ہے, جس کے بعد گریڈ 20 کے 3 افسران کا تبادلہ بظاہر کیا گیا ہے, اور گریڈ 18 کے ایک افسر کو 4 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے. گویا کہ اس قسم کا معاملہ جس میں رشوت کی رقم کی تقسیم کے لیے گنز نکل آئی ہوں, جہاں مار پیٹ ہوئی ہو, جہاں ناقابل تردید ثبوت سامنے ہو, وہاں 3 افسران کے تبادلے کر دیے گئے ہیں اور ایک کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ 800 ارب روپے سے زیادہ کے سیلز ٹیکس میں کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے چیئرمین ایف بی آر پچھلے 2.5 ماہ میں 101 اعلیٰ افسران کی ٹرانسفرز کر چکے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہمیں انٹرویو میں تسلیم کیا تھا کہ ایف بی آر جتنا ٹیکس حکومت کو دیتی ہے اس سے 5% حصہ تو ایف بی آر افسران محض اسپیڈ بری کے نام پہ کھا جاتے ہیں. یہ کھلا بات ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. وزیر خزانہ یہ بات کر رہے ہیں. کوئی بھی پاکستانی جو ذرا سا اس نظام کو جانتا ہے کہ چپے پہ لمحہ آپ کو ایف بی آر میں پیسے دینے ہوتے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وفاقی ادارے ایف آئی اے نے جب ٹیکس ریفنڈ کے اس انتہائی اہم معاملے کو, جس کو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 800 ارب روپے کے سیلز ٹیکس کا فراڈ کا معاملہ ہے, اس کی تحقیقات شروع کی اور ممبر آپریشن بادشاہ خان وزیر سے پچھلے 5 سال میں ریفنڈ ادائیگی کا ریکارڈ طلب کیا, تو ایف بی آر کی مبینہ کرپشن لگتا ہے بظاہر سینہ تان کے کھڑی ہو گئی کرپشن مافیا, اور ایف بی آر نے لاہور ہائی کورٹ سے ایک اسٹے آرڈر بھی لے لیا ہے. جسٹس طارق سلیم شیخ نے اپنے حکم امتناعی دیتے ہوئے ایف آئی اے کو اس کیس کی مزید انکوائری بند کرنے کا حکم دے دیا ہے. ایف بی آر کے افسران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی روک دی ہے. ہمیں یاد ہے کہ نگران دور حکومت میں ایف بی آر میں اصلاحات اور تنظیم 9 کی حکمت عملی سامنے آئی تھی, تو ایف بی آر کے افسران اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے ایک اسٹے آرڈر لے لیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 2700 ارب روپے کے ٹیکس معاملات پہلی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ 3 سال میں 750 ارب سیلز ٹیکس ریفنڈز ہڑپ ہو چکا ہے. سر پیٹتے جائیں, سنتے جائیں, پاکستان کی معاشی تباہی کی جو آج تصویر ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجوہات دیکھتے رہ جائیں. وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ صرف پچھلے 3 سال میں سیلز ٹیکس کی مد میں 750 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے. وزیر خزانہ کہتے ہیں 800 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے. لاہور میں سیلز ٹیکس آفس میں اور ٹیکس آفیسز کے اندر
سینئر افسران ایک دوسرے پہ بندوقیں تان کے کھڑے ہو گئے ہیں، رشوت کی رقم کی تقسیم کرنے پر گتھم گتھا ہو گئے ہیں، اور اب جب اس کی انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے شروع کی ہے تو یہی افسران، یہی ایف بی آر لاہور ہائی کورٹ چلی گئی ہے اور وہاں سے اسٹے آرڈر لے لیا ہے۔ بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایف بی آر کی مبینہ کرپٹ مافیا کے سامنے بے بس اور لاچار دکھائی دے رہے ہیں، مگر اب ریاست کو ہر حال میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان بچانا ہے، یہ ایف بی آر کے کرپٹ سسٹم کو بچانا ہے۔ ایف بی آر کے انسائیڈر ان تمام معاملات کی اندر باہر خبر رکھتے ہیں، انتہائی معلومات ہے جناب شبر ظہری صاحب کے پاس، ایک پروفیشنل کی حیثیت سے، سابق چیئرمین ایف بی آر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شبر ظہری صاحب فرمائیے گا، اس سے بڑھ کے تو شاید کوئی واقعہ ہی نہ ہو کہ رقوم کی تقسیم پہ ایف بی آر کے اندر 18-19 گریڈ کے آفیسر بندوقیں نکال لیں، 8-10 ان پہ پل پڑے رقوم کی، رشوت کی رقم کی تقسیم کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب ہے اور وزیر اعظم کہیں کہ اب پتہ چلا ہے کہ یہ جو ریکٹ تھا اس میں 750 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے، وزیر خزانہ کہیں 800 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے۔ جب یہ معاملہ ایف آئی اے کو دیا گیا، اس نے نوٹسز دیے ممبر آپریشن کو، بادشاہ کا وزیر کو، اور اس کے نیچے تو یہ سب لوگ پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ اور وہاں سے سٹے لے لیا، اور آج یہ انکوائری رک گئی ہے۔ شبر صاحب، یہ تو کیا ہم اپنے لیے کیا قبر کھود رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے؟ کامران صاحب، آپ نے بات کی، مگر میں تھوڑا سا آپ کو اس سے تھوڑا اور پیچھے لے جاتا ہوں۔ یہ جو کیس آپ کے سامنے آپ نے لاہور کا بیان کیا، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں، مگر آپ نے ایک ایکسپیکٹ ڈسکس نہیں کیا، اور وہ سب سے اہم ہے۔ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جن صاحب نے یا جس کمپنی نے یہ ریفنڈ کلیم کیا تھا، یہ ان کا اصلی ریفنڈ تھا یا جعلی ریفنڈ تھا۔ وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ صاحب بہت معصوم ہیں، اور وزیر اعظم صاحب تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے وہ پہلی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں۔ یہ جو ریفنڈ جس کی آپ بات، ریفنڈ کی کامران صاحب دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ریفنڈ وہ ہوتا ہے جو اصلی ہوتا ہے کہ میرا ٹیکس زیادہ پے ہو گیا یا کٹ گیا اور مجھے ریفنڈ چاہیے، وہ بیچارے مظلوم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پیسے کا لین دین زیادہ تر وہاں ہوتا ہے جہاں ریفنڈ جعلی ہوتا ہے۔ لیکن نہیں شبر صاحب معاف کیجئے گا، آپ کی جتنی سن لے میری بات پوری، پہلے رکیے، میری جتنی معلومات ہے آپ سے زیادہ نہیں ہے۔ ریفنڈ بغیر پیسے کے مل جائے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ میں آ رہا ہوں نا، ہر ریفنڈ پہ پیسے تو دینے ہی دینے ہیں سر۔ میں آ رہا ہوں اس طرف نا سر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ریفنڈ کی دو شکلیں ہیں۔ ایک وہ ریفنڈ ہے جو جعلی ریفنڈ ہے، ایک وہ ریفنڈ ہے جو اصلی ریفنڈ ہے۔ جو اصلی ریفنڈ ہے اس کا مارکیٹ ریٹ اس وقت پاکستان میں 9% ہے، اور ابھی ریسنٹلی کراچی میں ایک کیس کے اندر آئی ٹی او اور ایڈوائزر نے باقاعدہ ریفنڈ لینے والے کو بیڈ کی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں آپ کو 9 پہ لا دوں گا، ایک نے کہا میں 10 پہ لا دوں گا، ایک پہ کہا 11 پہ لا دوں گا، اور 9 کے لوئسٹ ریٹ پر۔ اور یہ تو اوریجنل ہے نا سر، جینوئن ریفنڈ ہے نا، یہ جینوئن ریفنڈ ہے نا۔ ہاں یہ جینوئن ریفنڈ ہے۔ اچھا اب آگے آ جائے، اب ہاں حلال کا ریفنڈ ہے۔ اب آگے آ جائے، اب جو ریفنڈ دخلی ہے اس پر ریٹ 20% کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ریفنڈ وہ ہے جو کہ ایکچولی گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس نہیں دیا گیا۔ جو پہلا والا ریفنڈ ہے وہ تو گورنمنٹ کے پاکستان کا حق ہی نہیں ہے، وہ تو اس بندے کا پیسہ تھا جو آپ نے پکڑ لیا تھا، اس پر وہ 9% اور 10% رسپیڈ منی دے رہا ہے اور وہ ریفنڈ لے رہا ہے۔ یہ کوئی سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو دوسرا ریفنڈ ہے جو جعلی ریفنڈ ہے اس کا ریٹ 20% ہے، اور یہ لاہور میں جھگڑا اس لیے ہوا تھا کہ جو ایڈوائزر تھا اس کے پیسے پورے نہیں پہنچے تھے، اور اس ایڈوائزر نے شکایت کی اور وہاں آپس میں یہ گولی چلی، اور جو کچھ گولی چلی نہیں بلکہ بندوقیں نکالی گئی تھی۔ تو یہ کوئی، اب اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے نظر میں نہیں ہے، اور کامران صاحب یہی وہ پریشرز تھے کہ جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا اور میں ایک کمرے میں بیٹھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ نیچے سارے ریفنڈز اور یہ سسٹم اس طرح چل رہا ہے، تو اگر آپ وہاں بیٹھ کے رہتے ہیں
تو آپ ٹیکنیکلی اس سب کا ذمہ دار ہوتے ہیں جو انسان کے نروس پہ ہوتا ہے. اب یہ جو بات شبر بھائی ایک اور چیز امپورٹنٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بچے کو پتا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے, بچے کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے. یہ تو لاہور کے کیس میں کیونکہ وہ لڑ پڑے پیسوں کے لیے, پستولیں نکال لی, تو اس طرح کی بات سامنے آ گئی. اچھا اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے 2.5 سال کے اندر 750 ارب کا گھپلا ہے, وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں 800 ارب کا گھپلا ہے. اچھا اب یہ سابلہ معاملہ ہے, اب اس کی جب تحقیقات شروع ہوئی اور ایف آئی اے کو دی گئی تو اب وہ لوگ یہ سب جو ملزمان ہیں جن کو کہا گیا کہ 3 سال کا 5 سال کا ریکارڈ لاؤ, وہ پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ پہ اور جا کے انہوں نے اسٹے لے لیا. اچھا ایک جانب لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا اس کرپشن کے کیس میں, اس سے پہلے جب ایف بی آر کی اصلاحات کی بات ہو رہی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, انہوں نے ایک پورا نظام بنا لیا تھا, 2 بار کیبنٹ نے اپروو کر دیا تھا, پھر ایف بی آر کے افسران چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس کے خلاف بھی اسٹے لے لیا. گویا ریاست پہ ایف بی آر کی یہ کرپٹ مافیات فیصلہ کن انداز میں حاوی ہو چکی ہے. نہیں دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایف آئی اے کے پاس جاتی تو کیا صرف آپ ایک حصے دار اور بڑھا لیتے نا جی, پھر کچھ پیسے ایف آئی اے کو دینے پڑتے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا, آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے میں فرشتے بیٹھے ہیں اور وہ اس کو بالکل صحیح کر دیتے. آپ کا صرف اتنا فرق ہوتا کہ آپ کو ایک حصہ ایف آئی اے میں دینا پڑتا. دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, یہ بات یہ ہے بیسیکلی کہ یہ جو ریفنڈ آپ کے, جس طرح ریفنڈ کے پیسے آپ کو نکل رہے ہیں, جس طرح پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے کہ ریفنڈ پیسے روک کے, گورنمنٹ کے جائز پیسے روک کر یہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں. مگر میرا سوال اورنگزیب صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے فائنینس بل اس سال لے کر آئے ہیں, اس کے بعد ریفنڈ کی اماؤنٹ, جائز ریفنڈ کی اماؤنٹ بڑھے گی یا گھٹے گی؟ آپ یہ ایزیوم نہیں کریں کہ فرشتے آ جائیں گے, مگر آپ کو نظام ایسا لانا ہے کہ ریفنڈ ارائز ہی نہیں ہو. اب آپ یہ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں کھڑے ہو کے یہاں, مگر جو انہوں نے بجٹ لائے ہیں اس میں اماؤنٹ آف ریفنڈ بڑھ جائے گا, گھٹے گا نہیں. تو رشوت بڑھ جائے گی, گھٹے گی نہیں. یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہے, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کر رہے ہیں. آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آئے گا اور وہ ایمانداری سے ریفنڈ دے دے گا, یہ پرزمپشن غلط ہے. آپ کو ایسی نظام کی طرف آگے بڑھنا ہے جس میں ریفنڈ ارائز ہی نہیں ہو. اچھا اس کی بنیاد کیسے بنے گی؟ اس کی بنیاد بالکل آپ نے بجا ارشاد فرمایا شبر بھائی, بالکل 100% آپ نے صحیح کہا. تو کیا یہ ایک مشکل عمل ہے کہ ہمیں نظام ایسا ترتیب دے جس میں ریفنڈ بہت آسان, یہ بہت آسان, اچھا بہت آسان عمل ہے, بہت آسان عمل ہے. اور یہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا مگر آئی ایم ایف نے اور پاکستان کی کرپٹ مافیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیل ٹیکس کا ریفنڈ ہے, دیکھا نا جی. اچھا اب آپ کو پتہ ہے کامران بھائی کہ پاکستان میں ہر چیز جو امپورٹ ہوتی ہے اس پہ کسٹم اسٹیج پہ 15% سیل ٹیکس لگ جاتا ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا یہ والا کیس جو ہے یہ اے سی والے بنانے والوں کا کیس ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اگر 100 اے سی بنائے اور انہوں نے 100 اے سی منگوائے تو 100 اے سی پر 15% کسٹم اسٹیج پر سیل ٹیکس لگ گیا, ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو بیچے ہیں وہ صرف 80 بیچے ہیں, 20 کا جو ریفنڈ ہے وہ انہوں نے کہا کہ 100 میں سے 80 بیچے, 20 انہوں نے کہا خراب ہو گئے, ہم نے بیچے ہی نہیں. اچھا جو 20 کا سیل ٹیکس تھا شبر پلیز میں سمجھ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ میں سمجھ گیا اس وقت یہ ایک اسپیسیفک بات ہے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کیس بھی پاکستان میں جو ہے وہ ریفنڈ میں رشوت کے بغیر ناممکن ہے. اس پورے معاملے کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا, میں کہہ رہا ہوں نا, ہو ہی نہیں سکتا. شبر اس کے اندر یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ دراصل اے سیز امپورٹ نہیں ہے, یہ ایک ریفریجریٹر کا پلانٹ ہے جو کہ امپورٹ ہوا تھا اور امپورٹ کی لیول پہ اس پہ سیلز ٹیکس دیا گیا تھا اور اس کا جائز ریفنڈ تھا جو کہ لینا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ سسٹم جائز نہیں ہے, انفولڈ ہوا یا انفولڈ ہو گیا. اس کے بعد جائز ہو ناجائز ہو صرف پرسنٹیج کا ہی فرق ہے نا سر, پرسنٹیج کا ہی فرق ہے نا, 10% آپ کے حساب سے. نہیں میری بات سمجھے نہیں, میری بات سمجھے نہیں سر. وہ اگر 100 کے 100 بک جاتے تو ریفنڈ ارائز ہی نہیں ہوتا,
انہوں نے 100 امپورٹ کر کر 80 بیچے ہیں. سر اس کا تعلق معاف کیجیے گا, ہم اگین کسی اسپیسیفک کے بغیر, معاف کیجیے گا, وہ اے سی امپورٹ سے تعلق نہیں, وہ پلانٹ امپورٹ ہے, ریفریجریٹر کا پلانٹ ہے جو امپورٹ ہوا ہے. سر دیکھیں کامران صاحب, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, مجھے پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا علاج یہ نہیں ہے, اس کا علاج یہ ہے کہ آپ امپورٹ اسٹیٹ پہ سیل ٹیکس ختم کر دیں. اگر آپ امپورٹ اسٹیٹ پہ سیل ٹیکس ختم کر دیں گے اور ریٹیل نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری کر دیں گے. یس یہ بات کون سمجھائے گا؟ یہ میں پچھلے کوئی 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ امپورٹ اسٹیٹ پہ. اچھا یہ میں بتا دوں, پاکستان کی تمام ٹیکسیشن کا 54%, 54% 4,500 ارب کا اماؤنٹ امپورٹ اسٹیج پہ گورنمنٹ آف پاکستان کلیکٹ کر کر اس کی بدماش بن جاتی ہے. پھر اس بدماشی کو اسلام آباد کی بیوروکریسی لوگوں کو پیسے لے لے کے ریلیز کرتی ہے. یہ ہے بدماشی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے 4 ٹریلین روپے پبلک کے کراچی کی پورٹ پر کلیکٹ کر لیے ہیں. اب 4.5 میں سے آپ کو واپس کرنے ہیں. اسلام آباد کی بیوروکریسی اس پر صاحب بن کے بیٹھی ہے, وہ اس میں سے 10% حصہ لے لیتی ہے. یہ ہے پاکستان کی ٹیکس کا مختصر جائزہ. تو گویا کہ یہ جو رشوت کی رقم ہے یہ 4,500 ارب سے اگر ہم لگائیں تو تقریباً 400 ارب روپے کے قریب رشوت جاتی ہے اس میں. جی 400 ارب ہے. بڑے آسانی سے اگر کوئی آدمی مجھے اس پہ چیلنج کر دے, اور یہ کوئی دنیا میں کہیں پہ بھی کنزیومر آئٹم پر, انڈسٹریل را مٹیریل پر, ان چیزوں پر یا پلانٹ اینڈ مشینری کے اوپر سیل ٹیکس امپورٹ اسٹیج پہ نہیں ہوتا. یہ بدماشی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ بیوروکریسی کی بدماشی ہے, اپنے آپ کو امپورٹنٹ رکھنے کے لیے, ریفنڈ پکڑنے کے لیے, بے ایمانی کرنے کے لیے, لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے. بجا. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج 1% اور انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا اعلان کیا ہے. اب 19.5% انٹرسٹ ریٹ ہو گیا ہے, مگر ظاہر ہے کہ پاکستان کے کاروبار کے لیے مارکیٹ کی توقعات سے یہ بہت کم ہے. ابھی بھی 20%, 19.5% پہ کوئی بھی کاروبار کرنا پاکستانیوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا, تقریباً ناممکن ہوگا. بہرحال آج یہ مزید اس میں بہتری آئی ہے. اس کے ساتھ ہی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ میں اضافہ کیا ہے, وہ بھی ایک بہتری کی خبر ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شرح سود میں کمی کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب بھی بہت پھونک کے قدم رکھ رہا ہے. مارکیٹس اور بزنس کمیونٹی کی نئی توقعات کے برعکس آج شرح سود میں صرف 100 بیسس پوائنٹ یا 1% کا کمی کا اعلان کیا گیا, جس کے بعد شرح سود اب 20.5% سے کم ہو کر 19.5% رہ گئی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں معیشت کے متعدد اطمینان بخش اعداد شمار گنوائے. انہوں نے کہا 1 سال میں مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کے 12% پر آ گئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17.5 ارب ڈالر سے کم ہو کے 3.3 ارب ڈالر پہ ہے. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر سے بڑھ کے 9.4 ارب ڈالر ہیں. مگر تعجب کی بات ہے کہ ان خوشنما نمبرز کے باوجود جو انہوں نے پیش کیے, شرح سود میں صرف 1% کی کمی کی گئی. 1% کمی کے بعد بھی پاکستان میں 19.5% شرح سود خطے کی دیگر ممالک سے تقریباً 2-3 گنا زیادہ ہے. اس وقت بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, ویتنام میں شرح سود 5.5% سے 8.5% کے درمیان ہے, جبکہ پاکستان میں بینکس کے لیے 19.5% شرح سود کے ساتھ صرف حکومت کو محفوظ اور منافع بخش قرضے دینا مفید کاروبار رہ گیا ہے. گویا نئی صنعت یا کاروبار میں توسیع کے لیے قرضوں کو تو لوگ بھول ہی جائیں. مگر آج میڈیا سے گفتگو میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس امید کا اظہار کیا کہ مہنگائی میں بتدریج کمی کے بعد شرح سود مزید کم ہوگی اور پرائیویٹ سیکٹر دوبارہ کاروباری قرضوں کی جانب بڑھنے لگے گا. انٹرسٹ ریٹ میں کمی کے ساتھ ایک اور حوصلہ افزا خبر سامنے آئی ہے. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے تقریباً 7.5 ماہ بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ کر دیا ہے. اس میں 1 نوچ بہتری آئی ہے اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC+ ہو گئی ہے. کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری سے پاکستان کا عالمی مارکیٹ میں اعتماد بہتر ہوگا اور پاکستانی بانڈز کے اجرا میں بھی اس سے مدد ملے گی. اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب محمد سہیل, چیف ایگزیکٹو آفیسر, ٹاپ لائن سیکیورٹیز, معاشی اور کاروباری امور کے ماہر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب. یہ بتائیے گا کہ بڑے کانفیڈنس سے آج گورنر اسٹیٹ بینک نے
معیشت کے بڑے سالڈ نمبر بتائے اور یہ ثابت کیا کہ بہت اچھے انداز سے، روبسٹ انداز سے ہماری اکانومی جو ہے وہ کنسالیڈیٹ ہو رہی ہے، حالات میں بہت بہتری آ رہی ہے، مگر اس میں ڈراپس ہی نہیں آیا کہ انہوں نے صرف 1% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی کا اعلان کیا، جو کہ کنسسٹنٹ نظر نہیں آتی۔ وہ 12.5% انفلیشن جس کا کہ انہوں نے ذکر کیا، اس سے کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ بتائی انہوں نے؟ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کامران صاحب، گورنر صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی، پھر اینالسٹ کے ساتھ بھی بات چیت کی، تو بظاہر لگ رہا ہے کہ سینٹرل بینک کی جو کمیٹی ہے وہ ایکسٹرا کوشس ہے۔ ایکسٹرا کوشس اس لیے ہے کہ اس کو فیئر ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اگر کوئی سلپیچز ہو جائے، کوئی پولیٹیکل مسئلے ہو جائیں، کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہو جائے تو مہنگائی شاید بڑھ جائے، تو اس کو گریجولی کم کرنے کا مجھے لگتا ہے ان کا پلان ہے۔ دوسرا کامران صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان جس طرح متاثر ہے اس طرح ایجپٹ بھی متاثر ہے، اس طرح ٹرکی میں بھی حالات رہے کہ جب آپ اسپریڈ ریئل انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس ہاٹ منی یا جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آتی ہے۔ تو میرے خیال میں اوور آل سینٹرل بینک کی کمیٹی ایک تو ایکسٹرا کوشس ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 600-700 بیسس پوائنٹ کا ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے، اور دوسرا شاید ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کو کرٹیل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ نہ بڑھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے وہ آتی رہے تاکہ حکومت کے ایف ایکس ریزروز کو سپورٹ ملے۔ تو یہ ایک آرگومنٹ یہ ہے، مگر اسی کے بالکل اپوزٹ آرگومنٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگین 19.5% یہ جتنا 19.5% جو انٹرسٹ ریٹ ہے، اس میں کاروبار کرنا تو انتہائی مشکل ہے۔ دوسری جانب پھر فکسڈ انکم کی اس میں حوصلہ افزائی برقرار ہے، اس میں ایک بار پھر حکومت پر جو قرضوں کا بوجھ اور سود کا بوجھ ہے وہ برقرار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوبویسلی جو پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے مسئلے ہیں کہ کاروبار آگے بڑھے، کریڈٹ آف ٹیک بڑھے، جابز کریٹ ہوں، وہ اس کے لیے پھر ایک بار پھر اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے، اور پھر یہ کہ گو کہ گنجائش سی کہ انٹرسٹ ریٹ پہ کوشش ہوتے ہوئے بھی کم از کم 0.5% اور بڑھایا، 1.5% کیا جا سکتا تھا، وہ انہوں نے نہیں کیے۔ اس کی جب یہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ایکسپلینیشن تو انہوں نے نہیں دی، مگر بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ ہر 1.5-2 ماہ بعد جب میٹنگ ہوتی ہے تو یہ کاٹتے رہیں گے، کیونکہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو اس میٹنگ میں ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک نے اپنا ایسٹیمیٹ دے دیا ہے انفلیشن کا، جو آپ نے بتایا 11.5 سے 13.5% ہے۔ تو اگر اس کو نظر میں رکھیں اور پاکستان کی ہسٹری کو نظر میں رکھیں جو پچھلے 15-20 سال کی ہے، تو نارملی 2% کا ریئل انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سینٹرل بینک کی جو اپر لمٹ ہے 13.5 کی اس کو بھی لے لیں تو سال کے آخر میں جون 2025 میں میرے خیال میں یہ 15-15.5% ہو جائے گا۔ تو میں نے جس طرح کہا کہ اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ گریجولی کم ہو تاکہ جو اکانومی ہماری بہت ہی فریجائل ہے اس میں ایسے نہ ہو کہ بہت بزنس ایکٹیویٹی بڑھ جائے، بہت ڈیمانڈ بڑھ جائے اور پھر آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر آئے۔ تو آلدو انہوں نے یہ ریزنز بتایا نہیں، مگر میرے خیال میں یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 12 ماہ میں یہ گریجولی کم ہوتے ہوتے جو ہمارا خیال ہے 15-15.5% تک جا سکتا ہے۔ تو اچھا، اسی کے ساتھ آج ہی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آئی تھنک بہت ایکسپیکٹڈ تھی یہ جو فچ نے 1 نوچ ہماری ریٹنگ بہتری کر دی ہے۔ کیا یہ اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ اب ہم ویسے بھی کیا اب ماحول بن گیا ہے کہ ہم کمرشل مارکیٹ میں جائیں اور ڈیٹ ریز کریں اور بانڈز وغیرہ فلوٹ کریں؟ اس کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے نا۔ دیکھیں کامران بھائی، میرے حساب سے تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ فچ چاہتا تو کوئی 2-3 ہفتے ویٹ بھی کر سکتا تھا تاکہ IMF کی بورڈ کی اپروول ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ کی اپروول سے پہلے چائنا، سعودی عربیہ اور UAE سے ہمیں رول اوور کی کمٹمنٹس بھی لینی ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ فچ نے پاکستان کو 1 نوچ تو ابھی بڑھایا ہے، 12 ماہ پہلے 1 نوچ اور بڑھایا تھا، تو 12 ماہ میں 2 نوچ بڑھا دینا
یہ ایک ملک کے لیے جہاں اکانومک سلو ڈاؤن ہے، جہاں پہ عوام انفلیشن سے افیکٹ ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں نہ صرف جو رول اوور ہوگا پاکستان کا اس میں مدد ملے گی، بلکہ کچھ کمرشل بوروئنگ میں بھی ہیلپ ملے گی. مگر میرے خیال میں اگر پاکستان کو یورو بانڈز اور دوسرے بانڈز کرنے ہیں تو اس کو کم از کم B- کی ریٹنگ اچیو کرنی پڑے گی، جو آج تو ہم نہیں پہنچ سکے، بٹ ہو سکتا ہے 6-12 ماہ بعد اگر پاکستان IMF کے ساتھ اپنی چیزوں کو کمپلائی کرتا ہے، اکانومک ریفارمز کو جاری رکھتا ہے، تو پھر جا کے لگتا ہے کہ یورو بانڈ مارکیٹ پاکستان کے ٹیپ کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.